Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. कोरोना पेंडेमिक की अगरचे वैक्सीन दुनिया भर में आ चुकी है, मगर इसके बावजूद अभी तक इंसानियत को कोरोना पेंडेमिक से ठीक ठाक चैलेंज है। भारत पाकिस्तान से फिर खबरें आ रही हैं कि कोरोना पेंडेमिक फिर से सर्ज कर रहा है और यही मसला यूरोप, अमेरिका और कनाडा में है। यहाँ कनाडा में भी बातचीत हो रही है, कहीं थर्ड वेव तो इसकी शुरू होने वाली नहीं। कोरोना पेंडेमिक की वैक्सीन भी दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए एक चैलेंज है। भारत से कनाडा भी वैक्सीन पहुंचना शुरू हुई तो यहाँ पर हिंदू फोरम कनाडा की तरफ से उसकी खुशियाँ भी मनाई गई, शुक्रिया अदा किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, भारत का। और ये शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी भारत का अदा करते हैं, कनाडा के मिनिस्टर्स भी अदा करते हैं, कनाडा के एमपीज़ भी अदा करते हैं। और इसी सिलसिले में ये बिल बोर्ड्स आप देख रहे हैं, ये पूरे GTA में लगे, जिनमें इस बात का इजहार किया गया, थैंक यू इंडिया एंड PM नरेंद्र मोदी फॉर प्रोवाइडिंग वैक्सीन टू कनाडा। एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, एक अच्छा जेस्चर है जो इसमें दिया गया। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो भारत के मीडिया आउटलेट्स पे ऑलरेडी सर्कुलेट कर रही है। इसके साथ साथ आज हम बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन मिल रही है। गावी के ज़रिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन के सिलसिले में बहुत उसका काम है। उनके ज़रिए 45 मिलियन डोजेस, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। दोनों मुल्कों के हालात काफ़ी कशीदा हैं, लेकिन पहले से ज़रा कुछ कम है। सीज़ फायर की बातचीत भी हो रही है और इस कॉन्टेक्स्ट में भारत की तरफ से एक अच्छा जेस्चर है कि भारत ने पहले ही कहा था कि अगर कोई भी हमसे वैक्सीन मांगेगा तो हम कंसीडर करेंगे, लेकिन अब ये कंसीडरेशन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन आई है तो भारत को कोई एतराज़ नहीं कि भारत की बनी हुई वैक्सीन पाकिस्तान भी जाए। अगर कनाडा आ रही है इतना दूर 7 समुंदर पार, तो पाकिस्तान के साथ अगर भारत के अच्छे तल्लुकात होंगे तो भारत और भी मदद डायरेक्ट कर सकता है। बातचीत होगी जगमीत सिंह, कनाडा के पॉलिटिशियन, उनके एक रिलेटिव, ब्रदर इन लॉ बताए जाते हैं। उनको अलेजडली आज नेशनल पोस्ट ने कहा है कि जो टोरंटो में भारतीय कम्युनिटी का तिरंगा मैपल कार रैली हुआ था, पीसफुल कार रैली, उसमें वायलेंस करने का उन पर आरोप है और ये कहा जा रहा है कि वो उसके ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान में सेनेट की सूरत हाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सेनेट में जो इलेक्शन हो रहे हैं चेयरमैन के, वो आज ही हैं, उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले, एक दिन पहले, सेनेटर हाफिज़ करीम ने कहा कि मुझे पैसे देकर भी ख़रीदने की बात हुई और उससे ज़्यादा मेरे ऊपर दबाव डाला गया और नैब के ज़रिए मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश की गई। ये भी एक आज का हमारा न्यूज़ एनालिसिस का हिस्सा है। कोरोना पेंडेमिक की वैक्सीन कनाडा पहुंची, इस पर हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। और जैसा कि आप पीछे देख रहे थे और भी देखेंगे हमारी स्क्रीन पे कि किस तरह बिल बोर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ग्रेटर टोरंटो एरिया में जगह जगह लगे और कहा गया कि थैंक यू PM नरेंद्र मोदी एंड इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग वैक्सीन टू कनाडा। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। ये वो मैसेज है जिस पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी शुक्रिया अदा किया था, इंडिया का भी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने खुद भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल किया था और उन्होंने वैक्सीन मांगी थी। ये एक बहुत अच्छी बात है और इमीडिएटली उस पर ट्वीट देते हुए तब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं अपने दोस्त और अपने दोस्त मुल्क कनाडा को ज़रूर वैक्सीन दूंगा। यही दो अच्छे मुल्कों का आपस में जेस्चर होता है। बीच में ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस सारे जेस्चर को ख़राब करने की कोशिश करते रहते हैं, प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। जो पॉलिटिशियन हैं कनाडा में वो भी उनके दबाव में आ जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वैक्सीन उनको भारत से लेनी पड़ी, दोस्ती की बात करनी पड़ी। पाकिस्तान का भी दबाव था इनडायरेक्टली यहाँ के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स पर, लेकिन वो सब चलता रहता है। अल्टीमेटली जो एंड रिज़ल्ट है वो ये है कि भारत से कनाडा ने वैक्सीन मांगी और भारत ने कनाडा को वैक्सीन देना शुरू कर दी। ये एक अल्टीमेट उसका आउटकम है और यही होना चाहिए।
کہ جن دیشوں میں اچھی دوستی ہوتی ہے ان کے بیچ میں اس طرح کے تعلقات بنتے ہیں. پاکستان کو بھی ویکسین مل رہی ہے. ابھی میں نے پیچھے کہا, اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں. 45 ملین ڈوزز بھارت کی بنی ہوئی ویکسین گیوی کے ذریعے, جو ایک انٹرنیشنل امیونائزیشن اور ویکسین کی آرگنائزیشن ہے, اس کے ذریعے 45 ملینز میڈ ان انڈیا ویکسین پاکستان جائے گی. چائنا سے جو ویکسین آئی تھی سائنو ویکسین, اس سے کہیں زیادہ. اب پوری دنیا بھارت کی ویکسین پر ٹرسٹ کرتی ہے. پوری دنیا بھارت کو سب سے بڑی دنیا کی فارمیسی قرار دیتی ہے. ونڈرفل, یہ ایک ریالٹی ہے. تو پاکستان کے بہرحال کشیدہ تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ فار اننیسیسری ریزنز. میں تو یہی کہوں گا نہیں ہونے چاہیے. دونوں ملکوں کی ایک ہی ڈی این اے, ایک ہی کلچر ہے, لیکن اس کے باوجود سیڈلی وہ چلے آ رہے ہیں. مگر لگتا ہے, میں کئی شو سے کہہ رہا ہوں, سیز فائر کی جو بات چیت ہو رہی ہے اور پاکستان کے جو اپنے انٹرنل حالات ہیں, جو اکانومی کا مسئلہ ہے, وہ کافی گمبھیر ہے. شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے ایلیمنٹس اس بات کی طرف آئیں کہ اب ہمیں ریجن میں وہ والا کردار ادا نہیں کرنا جو ہم کرتے رہے ہیں. اس سلسلہ میں ایک بہت ہی اہم ویڈیو ہے جو میں آپ سے بالکل اینڈ میں شیئر کروں گا. وہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کا ہے. مگر اس سے پہلے میں کینیڈا کی صورتحال پر تھوڑی سی بات چیت اور کروں گا. جگمیت سنگھ کینیڈا کی تیسری بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے, انٹائی انڈیا, انٹائی انڈیا, انٹائی انڈیا. اور اس چکر میں وہ ہندو فوبک بھی ہو جاتے ہیں. اور جگمیت سنگھ ایک بریلینٹ پولیٹیشین ہو سکتے تھے اگر وہ اپنا پرسنل وینڈیٹا لے کر نہ چلتے. مگر انہوں نے اپنے پرسنل وینڈیٹا کو نہیں اپنے سر سے اتارا, اس کو ہی لے کر وہ اپنا ڈھول بجاتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی اپنی پارٹی میں بھی پوزیشن خراب ہے. اور لاسٹ الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ان کی لیڈرشپ میں این ڈی پی نے کافی سیٹس لوز کی. بہرحال یہ ان کی چوائس ہے کہ کیا وہ اس طرح اپنی پالیٹکس کس طرح آگے کر سکیں گے, اور کینیڈینز عوام کو, یعنی ہم کینیڈینز کو کیسے بٹرے کر سکیں گے کہ ایک فارن کنٹری کے حوالے سے وہ انٹائی بات کرتے رہتے ہیں, اور وہ بھی ایسے فارن کنٹری کے حوالے سے, یعنی انڈیا کے حوالے سے, جو کینیڈا کا الٹیمیٹ دوست ہے. اگر دوست نہ ہوتا تو اتنی سہولت سے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کیوں فون کرتے ویکسین لینے کے لیے؟ اگر دوست نہ ہوتا تو ترنت پرائم منسٹر نریندر مودی کیوں پرائم منسٹر ٹروڈو کی ریکویسٹ پہ حامی نہ بھرتے؟ تو دوستی ہی تھی. انہوں نے کہا آپ نے فون کیا, آپ کو ویکسین چاہیے, حاضر ہے, مل جائے گی. مگر جگمیت سنگھ اس بات کو نہیں سوچتے. ریسنٹلی 28 فیبروری کو یہاں پر ایک پیسفل ریلی تھی بھارتی کمیونٹی کی, جو ترنگا میپل یعنی کینیڈین اور بھارتی فلیگز کی ایک سولیڈیرٹی کی ریلی تھی, اور اس میں بھی ویکسین ملنے پر خوشی کا اظہار کیا گیا تھا. اس موقع پر کچھ 40-50 ایکسٹریمسٹوں کی گاڑیاں آئیں, انہوں نے حملے کیے, لوگوں کو دھکے دیے اور ان کے ساتھ زیادتی کی, بدتمیزی کی. ایک ایسی ہی زیادتی کرنے والے شخص کے بارے میں کینیڈا کے نیشنل پریس میں یہ خبر آئی ہے کہ وہ اللیجڈلی جگمیت سنگھ کے بردر ان لا ہیں. بہت بڑی خبر ہے. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, یہاں کے پولیٹیشینز کس طرح اس بات کو دیکھتے ہیں اور اس کو کیسے اس کا نتارہ کرتے ہیں. لیکن یہ واقعی الارمنگ بات ہے کہ جس طرح کا وائلنس یہاں پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کینیڈا از ناٹ مینٹ فار اینی کائنڈ آف وائلنس. سیڈلی یہ امپورٹڈ جو وائلنس ہے یہ اچھا نہیں ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. بہرحال اب دیکھیں گے کہ اس پہ آگے آنے والے دنوں ہفتوں میں کیا نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے, ہم آپ کے سامنے اس پہ بھی چرچا کریں گے. آخر میں پاکستان میں جو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اور اس میں جو ایکچولی وہ چیئرمین کا انتخاب ہونا ہے, اور دیکھنے والی بات یہ ہے, سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں جب رزلٹ آئیں گے تو کیا مسٹر یوسف رضا گیلانی جیتتے ہیں جن کے پاس لگتا ہے کہ شاید میجورٹی ہو. مگر حکومتی سطح پر انہوں نے پہلے بھی مسٹر صادق سنجرانی کو کامیاب کروایا تھا, اب بھی پی ٹی آئی کی سرکار چاہتی ہے کہ کامیاب کریں گے.
ان کو ہی، اور اسی سلسلہ میں انہوں نے سینیٹر حافظ صاحب کو پریشرائز بھی کیا، اور یہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ کی ایجنسیاں کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نہ کریں۔ آئی ایس آئی کا نام لیا ہے پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے۔ میں چاہوں گا کہ یہ ویڈیو کلپ آپ کو دکھاؤں، پھر اس پہ میں کمنٹری کروں گا۔ بلکہ آج میں میڈیا کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نیب کو بھی بھگتایا 2 سال، ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کے ابھی پرچے شروع ہوئے جب سے یہ اس کا سینٹ کا شیڈول کا اعلان ہوا۔ ایک ایسی پرانی ایف آئی آر 2016 کی جس میں میرا نام نہیں تھا، ابھی اس میں میرا نام ڈال دیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ پریشرائز کریں اور اپنی مرضی کا ووٹ لے سکیں۔ کہ آئی ایس آئی کے افسران ٹیلی فون کر رہے ہیں سینیٹرز کو۔ میں پھر یہ کہوں گا، نام بالکل لیے جا سکتے ہیں، نام بھی ان کے پاس ہیں، لیکن نام لینے کا یہاں مقصد نہیں ہے۔ یہاں مقصد ملک کے مفاد کی بات کرنا ہے، اس جمہوری عمل کی بات کرنا ہے، اس جمہوریت کی بات کرنا ہے جو آج پاکستان میں ہے۔ ہم تو خوش ہوئے تھے جب ڈی جی ایس پی آر نے کہا جی کہ ہمارا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے، لیکن اس سینٹ کے الیکشن میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 10 دفعہ، حافظ عبد الکریم صاحب تو ایک شخص ہیں، یہاں بہت سے سینیٹرز کو ایسے ٹیلی فون آئے ہیں، بہت سے انہیں شاید بتایا بھی نہ ہو۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ اگر ہم جمہوری عمل کو نہیں چلنے دیں گے تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ ہماری مقصد آج کا یہ بات پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا ہے، یہ مقدمہ ان کے سامنے رکھنا ہے کہ جب تک ملک میں جمہوری عمل آئین کے مطابق نہیں ہوگا، جب تک ہم اس قسم کے کام کرتے رہیں گے جو حافظ عبد الکریم صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں، تو پھر پاکستان میں کی معیشت کے ساتھ وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے، پھر پاکستان کے ساتھ وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ یہ بدنصیبی ہے کہ آج بھی 73 سال کے بعد بھی، اس 21ویں صدی میں بھی ہم وہ کام کر رہے ہیں جو دنیا میں کوئی ملک نہیں کرتا۔ یہ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، آج سے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے، اب کوئی ملک یہ کام نہیں کرتا۔ ہم آج بھی وہ کام اپنائے ہیں، اور ان کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو ملک میں مہنگائی کی صورت میں، ملک کی معیشت کی تباہی کی صورت میں، ملک کی ساکھ کی کمی کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ مقصد تھا آج اس پریس کانفرنس کا۔ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے جس دکھ بھرے لہجہ میں باتیں کی وہ آپ نے سنی۔ وہ باتیں میں نہیں کر رہا یا کوئی پاکستانی ڈیپ سٹیٹ کے جو کرٹک ہیں وہ نہیں کر رہے، یہ وہ صاحب کر رہے ہیں جو پیٹرائٹ ہیں، جو بہت زیادہ پیٹریوٹک سمجھے جاتے ہیں پاکستان میں، نرم لہجے کے پرائم منسٹر ہیں، جن کے اپنے رشتے ناطے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، ان کے اپنے خاندان کے لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، مگر وہ بھی دکھ سے یہ باتیں کر رہے ہیں، سدھار کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کے لوگ آج بھی فون کر رہے ہیں آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل کی ایشورنس کے باوجود کہ سیاست میں وہ حصہ نہیں لیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں آج بھی فون کر رہے ہیں۔ حافظ صاحب جو ایک مذہبی نفیس آدمی ہیں، ان کو فون کر رہے ہیں، ان کو ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ تو یہ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر میں اس طرح کی بات کروں یا کوئی اور کرے گا تو ہم تو غدار ہو جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کے ایک فارمر پرائم منسٹر، شریف النفس آدمی شاہد خاقان عباسی، جن کے اپنے رشتہ دار بھی آرمی میں اور اسٹیبلشمنٹ میں ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 73 سال سے ہم نہیں بدلے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ ان کی بات سن لیجئے، آپ ہماری بات پہ غور نہ کیجئے، صرف ان کے الفاظ دیکھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے، ہماری معاشی حالت بہت بری ہے۔ وہ یہ صاف کہتے ہیں کہ پاکستان جو آج جہاں ہے وہ شاید انہی رویوں کی وجہ سے ہے۔ وہ صاف کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں، میں صرف ان کی بات کو دہرا رہا ہوں۔ وہ بھی بھلا چاہتے ہیں، میں بھی بھلا چاہتا ہوں، پاکستان کا بھی اور اس دھرتی کا اور اس ریجن کا بھی، اور جو انسانی حقوق کی وہاں پہ پامالی ہو رہی ہے وہ میری بھی خواہش ہے کہ نہ ہو، چونکہ اس میں پاکستان کی بہتری ہے۔ لیکن انسانی حقوق کی پامالی کا یہ جو واقعہ ہے ابھی سینٹ کے الیکشن کے سلسلہ میں، جس طرح حافظ عبد الکریم سینیٹر کو فون
کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اور بھی کئی سینیٹرز کو فون جا رہے ہیں, کئی تو بتا دیتے ہیں, کئی بیچارے ڈرتے ہوئے بتاتے ہی نہیں ہیں. یہ ہے سچویشن, الارمنگ سچویشن. میں چاہتا تھا کہ میں پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر, جو کافی نان کنٹروورشل ہیں, شریف النفس آدمی ہیں, شاہد خاقان عباسی, ان کے الفاظ آپ تک پہنچاؤں, اور جو پاکستانی بہن بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں ان کو اندازہ ہو کہ ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھیے کہ وہ مکمل طور پر ایک پیٹریوٹک انسان کے طور پر یہ باتیں کر رہے ہیں, مگر حقائق سامنے لا رہے ہیں اور دکھ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ بہت برا ہے, ہمیں بدل جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ کنٹریز یا ممالک اس طرح کی حرکتیں جو ہیں, جو آج بھی ہو رہی ہیں, کچھ 40-50 سال پہلے کیا کرتے تھے. اب تو 21ویں صدی ہے, فار گاڈ سیک اپنے آپ کو بدلیں, چینج ہو جائیں. یہ ہے ان کا میسج. میں صرف انہی کا میسج آپ کو دے رہا ہوں, اور اسی میسج کے ساتھ آج کا جو مختصر نیوز انالیسز ہے اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. ٹیک ٹی وی کو آپ دیکھتے رہیے 24/7. ہماری یوٹیوب پر لائیو سٹریمنگ بھی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور آپ ہمیں اسپانسر بھی کریں, آپ ہمیں ڈونیٹ بھی کریں. techtv.southeasia.com کی ویب سائٹ پہ جائیں یا techtv.info کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں ڈونیٹ کا بٹن ہے. آپ دنیا میں کہیں رہتے ہو, کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں. وہاں پے پال کا آپشن بھی ہے, اس میں ٹیک ٹی وی انٹرنیشنل /me وہ آپ کو مل جائے گا وہاں پہ. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں, paypal.me/TechTV International, paypal.me/TechTV International. اس کے ساتھ ساتھ آپ پیٹریون پر بھی جا کے ہمیں پیٹرنائز کر سکتے ہیں, آپ ہمارے پیٹرنز بن سکتے ہیں. آج کا بلا تکلف تجزیہ ہمارے نیوز انالیسز میں دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.